वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है मुल्क में। एक तरफ तो जो हुकूमतें हैं, हुकूमत साजी जिसको हम कहते हैं, उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, चाहे वो वफाक हो या चारों सूबे हों। वफाक में ऑब्वियसली सबकी नज़रें इस वक्त लगी हुई हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना किसको रखते हैं। लग यही रहा है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना इस मरतबा नहीं बनेंगे आज, बल्कि एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फ़ॉरेन ऑफिस के सीनियर लोगों से मीटिंग करें और इसहाक डार साहब उनके साथ मौजूद हैं उस मुलाकात में। कहा यह जा रहा है कि HBL के सीनियर ऑफिशियल मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो अब अगले वज़ीर ख़जाना होंगे। पिछले दिनों में वज़ीर आज़म साहब जो मीटिंग्स भी चेयर करते रहे हैं मईशत के हवाले से, उसमें ये साहब जो हैं वो नज़र भी हमें आए हैं हिस्सा लेते हुए। उनका नाम भी मीडिया पे सामने आया है और किसी ने अभी तक उसको डिनाई नहीं किया। माशी चैलेंजेस जो हैं वो हुकूमत के लिए वफाक में सबसे बड़ा मसला रहेगा और शहबाज शरीफ साहब जितनी मुलाकातें कर रहे हैं इस हवाले से जब से वो वज़ीर आज़म बने हैं, जबकि कैबिनेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई, तो उससे लग रहा है कि वो उनको भी इस चीज़ का एहसास है। पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में जो कैबिनेट्स हैं वो सामने आ चुकी हैं। दोनों वज़ीर आला ने अपनी कैबिनेट्स चूज़ कर ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत बनी है खैबर पख्तूनख्वा में, तो जो काबीना के नाम सामने आए हैं उस पर तनकीद हो रही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर जो लीडर्स हैं उनके रिश्तेदार जो हैं उनको सूबाई कैबिनेट में हिस्सा दिया गया है। उमर अयूब साहब के एक कज़न हैं अरशद अयूब साहब, वो भी सूबाई वज़ीर बन रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब के भी जो छोटे भाई हैं, शहराम तेरकई के छोटे भाई, ये सब जो हैं ये सूबाई काबीना का हिस्सा बन रहे हैं। फाइनेंस खैबर पख्तूनख्वा में हैज़ बिन अ सरप्राइज़ जिसको हम कह सकते हैं। तैमूर झगड़ा साहब इसको मैनेज करते रहे पिछली 5 साल के लिए, जो 4 साल हुकूमत चली। इस दफ़े उनका नाम नहीं आया। कहा जा रहा था कि उनको एडवाइज़र लगा दिया जाएगा क्योंकि इलेक्शन वो हार गए पेशावर से, मगर कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुज़म्मिल असलम साहब जो हैं वो मुशीर बने हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। पंजाब में भी 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। काफ़ी नए चेहरे हैं, मगर कुछ जो शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते रहे सीनियर लोग, उनको भी शामिल किया गया है। कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में हम कह सकते हैं कि वफाकी काबीना जो है वो भी सामने आ जाएगी। फॉर्म 45 को लेके जो मसला अभी एक तनाज़ा खड़ा हुआ है वो सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर मचा रही है, मीडिया पे भी उस पर गुफ्तगू हो रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि वो इस मामले को कोर्ट्स में भी लेके जाएंगे। कोर्ट्स में ये खाली एक मामला नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। एक तरफ तो उनके मुख्तलिफ केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब या बाकी सीनियर रहनुमा जो हैं वो शामिल हैं, तो दूसरी तरफ उनके इलेक्शंस या सिंबल के हवाले से केसेस हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो उनसे सीट्स, रिज़र्व्ड सीट्स ले ली गई हैं पार्लियामेंट में, तो पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है। कहा जा रहा है कि जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का ताल्लुक़ है तो वहाँ तो एटलीस्ट इस स्टे की वजह से जो बाकी जमातों में ये सीट्स बांटी गई थी तो वहाँ ओथ टेकिंग नहीं होगी। इन सब मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अथरकाब तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, हमें ज्वाइन किया है नसरुल्लाह मलिक साहब ने, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अहमद शाह साहब, सीनियर नुमाइंदा हैं डॉन अखबार पेशावर। वसीम साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। वसीम साहब बताइए सर, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है, काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कहा जा रहा है कि वहाँ जो ये मखसूस नशिस्तों का मामला है वहाँ ओथ टेकिंग भी नहीं होगी। कुछ तफसील बताएं हमें। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने फरमाया, तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक पिटीशन फाइल की पेशावर हाई कोर्ट में कल, और जिसमें कल बुध के रोज भी समाअत हुई। एक 2 रुकनी बेंच ने कल समाअत की थी जिसने एक इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया इत्तेहाद कौंसिल को इन शेप के। ये कहा कि जो MNA की सीटें हैं, स्पीकर नेशनल असेंबली को ऑर्डर किया कि ओथ टेकिंग ना की जाए उनकी टिल
آج کی تاریخ دی تھی، اور ساتھ میں جو 2 رکنی بینچ تھا اس نے ایشو ریفر کر دیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ اس کے لیے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، کیونکہ اس میں کچھ پیچیدہ کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو فائنڈ کرنا، اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے وہ سماعت آج پھر دوبارہ ہوئی، جس میں 5 رکنی ایک لارجر بینچ تشکیل دیا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اور اس میں 5 جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد جو سینئر موسٹ 5 ججز ہیں وہ اس بینچ میں موجود تھے۔ تو آج تو مسئلہ یہ ہوا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کیونکہ سپریم کورٹ میں مصروف تھے تو وہ پیش نہیں ہو سکے، اس وجہ سے سماعت جو ہے وہ 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے، لیکن ساتھ میں جو ان کو انٹرم ریلیف دیا ہوا تھا وہ بھی اس تاریخ تک ایکسٹینڈ کر دیا، اور آرڈر کیا کہ آپ 13 مارچ تک اوتھ نہ لیا جائے ان ایم این اے سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو ہے کیونکہ اس میں کئی لوگوں کو فریق بنایا گیا ہے، تو جو بعض سیاسی پارٹیاں پیپلز پارٹی کی طرف سے تو وکلا پیش ہوئے، لیکن جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں جو بینیفیشری ہیں یہ الیکشن کمیشن کے آرڈر کے، جس میں شامل ہے پاکستان مسلم لیگ ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، تو ان پارٹیوں کو دوبارہ سے نوٹس کیا ہے 13 تاریخ کے لیے اس میں پھر سماعت ہوگی۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کی طرف سے آج میڈیا پہ یہ خبر بھی چلی ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کوئی پروسیس کو روکیں گے نہیں کیونکہ ہمیں تو پشاور ہائی کورٹ کا کوئی آرڈر نہیں ملا اس حوالے سے۔ اصل میں یہ کل کے حوالے سے تو وہ کہہ سکتے تھے، لیکن آج تو الیکشن کمیشن کے نمائندہ جو وکیل صاحب تھے وہ بھی موجود تھے اور اس پیشی کے دوران، تو اس لیے تو یہ ایکسکیوز تو اب اس کے بعد وہ نہیں دے سکتے کہ وہ کہہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، یا کیونکہ ان کے نمائندے تو ہائی کورٹ میں تھے۔ اور ساتھ میں یہ کہ الیکشن کمیشن دیگر رسپونڈنٹس کو بھی نوٹسز ہے ہائی کورٹ نے تھرو الیکشن کمیشن ہی کیے ہیں، ان کو ہی کہا کہ آپ جو پیش نہیں ہوئے ان کو بھی آپ کہیں کہ اگلے پیشی میں پیش ہوں۔ لیکن مسئلہ اس میں جو بڑا آج زیادہ ہے، کچھ پارٹیز کے لوگ جس طرح کے سابقہ صوبائی سابقہ ایم این اے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی آسمہ عالمگیر صاحبہ، ان کو ابھی جو الیکشن کمیشن کے آرڈر کے بعد جو دوبارہ نوٹیفیکیشن ہو تو اس میں ان کو ایم این اے ڈکلیئر کر دیا گیا اس نشستوں پہ جو کہ سنی اتحاد کونسل جس پر کلیم کر رہی ہیں۔ تو ان کے وکیل نے بھی یہ ریکویسٹ کیا ہائی کورٹ کا کہ بھئی آپ یہ اسٹے آرڈر فی الحال خارج اس لیے کر دیں کہ 9 تاریخ کو پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے ہیں، اور اگر یہ ممبران اوتھ نہیں لے سکیں گے تو وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ان کے اس پلی کو انٹرٹین سچ نہیں کیا ہائی کورٹ نے، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے سینئر وکلا بابر اعوان صاحب بھی آج پیش ہوئے، قاضی انور صاحب، اور جن کی پلی یہ تھی کہ سب سے بڑے افیکٹو جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کے آرڈر تھے وہ تو پاکستان تحریک انصاف کو آپ کہہ سکتے ہیں، جن کے ڈیپینڈنٹ لوگ پیٹیشنر پارٹی سنی اتحاد میں شامل ہو گئے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ وسیم صاحب ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ای سی پی کا وکیل آج پیش ہوا، کیا انہوں نے کوئی اپنا موقف دیا، کچھ کوئی پبلکلی انہوں نے بات کی چاہے میڈیا سے یا کورٹ میں؟ نہیں، انہوں نے موقف اس لیے پیش نہیں کیا کہ اس میں مین جو موقف ہے وہ ابھی اٹارنی جنرل آف پاکستان کا اس لیے آنا ہے کہ اسی پیٹیشن میں سنی اتحاد کونسل نے ایک پروویژن چیلنج کیا الیکشن ایکٹ کی سیکشن 104، جس کے تحت یہ ضروری ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں الیکشن سے پہلے جو بھی تاریخ لی جائے اس میں وہ اپنی پرائیورٹی لسٹیں سبمٹ کراتی الیکشن کمیشن کو۔ تو اسی لیے انہوں نے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے آرڈر کو بھی چیلنج کیا اور ساتھ میں اس پروویژن کو بھی چیلنج کیا کہ یہ آئین سے ماورا قسم کی پروویژن ان سینس ہے کہ پاکستان کے آئین میں کہیں پہ یہ نہیں دیا گیا کہ الیکشن سے پہلے ہی لسٹیں سبمٹ کی جائیں گی، اور اگر کسی پارٹی نے لسٹ سبمٹ نہیں کی تو اس کو الیکشن کے بعد ریزرو سیٹس نہیں دی جائیں گی۔ بہت بہت شکریہ وسیم صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی عطائی صاحب، سر شہر میں تو خبر یہی گرم ہے کہ یہ سیٹس نہیں ملیں گی، پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں۔ دیکھیں یہ تو جس وقت وہ کہہ رہے تھے، میری صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے بھی بات ہوئی اپنے پروگرام میں ہی، اور اس وقت وہ کہہ رہے تھے بڑے وہ کانفیڈنٹ تھے کہ ہمیں یہ سیٹیں مل جائیں گی، اور پر میں نے اس وقت یہ عرض کی تھی کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ سیٹیں آپ کو ملیں گی، جس طریقے سے آپ کا سمبل، آپ کی جو اتحادی جماعت تحریک انصاف کو ان کا سمبل نہیں ملا، جو کچھ ہوا، اکبر ایس بابر کی گواہی مانی گئی، نورین صاحبہ کی گواہی مانی گئی، اب اکبر ایس بابر پھر سامنے آ گئے ہیں، الیکشن میں انہوں نے کہاں سے حصہ لیا،
ان کو کتنے ووٹ پڑے کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ جو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالنا تھا وہ سارا معاملہ کس طرح ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں الیکشن کمیشن کا کردار تو بالکل واضح ہے، اس پہ تو آپ بہت سارے اعتراضات بھی کر سکتے ہیں، بحث بھی کر سکتے ہیں، لیکن جمہوریت کے نام پہ یہ جو جمہوری گدھ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت ملی ہے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کو، لیکن مخصوص نشستیں ہمیں دے دیں، اس سے زیادہ ڈھیٹھائی، اس سے زیادہ جمہوریت کی بے توقیری، اس سے زیادہ آئین اور قانون کا کوئی مذاق اڑایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی الیکشن کمیشن نہیں دیتا، ٹھیک ہے وہ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن یہ باقاعدہ کلیم کر رہے ہیں جا کے، اور پھر یہ آئیں گے آپ کے چینل پہ بھی بیٹھیں گے، ہر چینل پہ بیٹھیں گے اور جمہوریت کی بات کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ نوجوان بد تہذیب ہے، بدتمیز ہے، وہ غیر شائستہ گفتگو کرتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، آئین اور قانون کے ساتھ؟ کیا لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ آپ کو خیبر پختونخوا میں 2 سیٹیں نہیں ملی لیکن ایم این اے کی سیٹ سر اگر آپ اجازت دیں تو یہی اگر میں ایشو نصر اللہ صاحب کے پاس لے کے جاؤں۔ جی نصر اللہ صاحب، بات تو یہی ہے کہ ٹیکنیکلٹیز میں گھسیں تو صحیح ہے نہ دیں سیٹس، بٹ اوورآل سچویشن دیکھیں تو کیسے ایک پارٹی کی کو چلے نشستیں نہیں دی مگر دوسروں میں بانٹ دی؟ دیکھیں 2 بنیادی چیزیں ہیں عارفہ، اس میں ایک بنیادی ہے کہ لیگل فریم ورک آپ کا کیا فیصلہ کرتا ہے، دوسرا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں جی اخلاقی طور پہ نشستیں دے دینی چاہیے، اور پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں دوسری پارٹیوں کو کیسے دی جا سکتی ہیں۔ سر معاف کریے گا مگر یہ اخلاقی تو نہیں ہے نا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں یا جو ہمارا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ پروپورشنل آپ کی ریپرزنٹیشن کی بیسس پہ ملیں گی، دیکھیں میں پاکستان تحریک انصاف کو نہ دیں، باقیوں کو بانٹ کے تو وہ پروپورشن ڈسپروپورشن ہو جاتی ہے نا۔ دیکھیں یہ بات درست ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ قانون کا سہارا لینا پڑے گا۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون اگر یہ کہتا ہے کہ اگر نشستیں خالی ہو جائیں اور کسی ایک جماعت نے اپنی جو ہے وہ لسٹ نہ دی ہو، اس نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو، اور اس نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں، تو پھر آپ کو دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب اس میں پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ باقی لوگوں کو جب آپ بانٹ دیں گے تو ہماری جو اس وقت توازن ہے قومی اسمبلی کے اندر یا صوبائی اسمبلیوں کے اندر وہ بگڑ جائے گا، اس لیے یہ سیٹیں خالی رکھی جائیں۔ اس پہ بھی اگر پی ٹی آئی کی بات مان لی جاتی ہے تو نشستیں خالی رہیں گی، پھر آپ کہیں گے ایوان مکمل نہیں ہے، اس لیے ایوان کو مکمل کرنے کے لیے بھی وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ اخلاقی سطح پہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ جی نشستیں دے دینی چاہیے، لیکن کیا یہ غلطیاں پاکستان تحریک انصاف کی نہیں ہیں کہ وہ الیکشن جب کروا رہے تھے اپنے اس وقت انہیں اگر اس بات کا اندازہ تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے یا بائسڈ ہے جیسا کہ موقف ہے پی ٹی آئی کا، تو اس وقت اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرواتے ہوئے انہوں نے ان چیزوں کو پیش نظر کیوں نہیں رکھا کہ جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہے آپ کی کم از کم آپ اسے پورا کر لیں۔ ابھی اطہر کاظمی صاحب ہمارے دوست ہمارے بھائی فرما رہے تھے کہ پھر سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہے وہ زبان اس قسم کی استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک جماعت کے ساتھ اگر کوئی ایسا غلط فیصلہ ہو گیا ہو یا ان کا کہیں حق مارا گیا ہو یا کہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق انصاف نہ ملا ہو تو اس بات کی اجازت دے دی جاتی کہ وہ لوگوں کے خلاف گالم گلوچ کرتے، وہ لوگوں کی کردار کشی کرتے، وہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے ایسی تیسی کرتے پکڑ کے ان لوگوں کی جو ان سے اختلاف رائے کرتے؟ بھائی جب آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، میرا تو بنیادی مسئلہ ایک اختلاف ہی ہے بعض دوستوں سے کہ بھائی جب آپ اگر آپ مجھے اجازت دیں جی یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں نصر اللہ ملک صاحب سے اور اطہر کاظمی صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے۔ جی اطہر صاحب، ایک طرف تو اب گورنمنٹ فارمیشن جو ہے اس کا پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں، سینٹر میں ابھی تک کابینہ اناؤنس نہیں ہوئی، بٹ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے معیشت کے حوالے سے میٹنگز چیئر کرنی شروع کر دی ہیں، اور جو نام سامنے آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ شاید اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ نہ ہی بنے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں یہ تو اب ان کی جماعت کا فیصلہ ہے، اتحادی حکومت کا فیصلہ ہے، وہ جس کو مناسب سمجھیں گے وہ بنائیں گے۔ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ شخصیت آ کے ڈیلیور کر سکے گی۔ اسحاق ڈار صاحب بھی 16 مہینے یہیں پہ تھے، دیگر معزز شخصیات بھی وہیں پہ تھیں، جو 16 ماہ کے دوران ہوا وہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور اب تو ایک بہت بڑا ان کی لیجٹیمیسی کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ فارم 45 47 والی بحث ہمارے سامنے ہے،
تو اس سارے سیناریو کے اندر کس حد تک وہ ڈیلیور کر سکیں گے. اب ڈار صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ فورن منسٹر بن جائیں گے, تو یہ آئی ڈونٹ نو یہ کیا ان کی کون سی ایسی کوالیفیکیشن ہے جو اچانک ان کو وزیر خزانہ سے وزیر خارجہ بنا دیا جائے گا. ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن یہ وزیر اعظم کی ٹیم ہے, یہ بلاول صاحب کی ٹیم ہے, یہ شہباز شریف صاحب کی ٹیم ہے. وہ جس کو مناسب سمجھیں گے اس عہدہ وہ وزارت اس کو دیں گے, پھر دیکھتے ہیں وہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں. نصر اللہ صاحب, جسٹ ٹیکنگ دس آئیڈیا فارورڈ سر, اس دفعہ کافی ہمیں تبدیلی نظر آئے گی وفاقی کابینہ میں, ان دا سینس کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اگر دیکھیں تو 2008 کے بعد کچھ سینئر چہرے ایسے ہیں جو ہمیں ہر وقت معلوم تھا کہ وہ حکومت کا حصہ رہیں گے, مگر اس دفعہ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, خرم دستگیر صاحب ہیں, وہ الیکشن ہار گئے. پھر ڈار صاحب کی حوالے سے یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ فورن منسٹر ہوں گے, فائنانس منسٹر نہیں ہوں گے. آج ایک اجلاس بھی جو ہوا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس سے بھی یہ اندازہ لگ رہا تھا. پہلی مرتبہ اگر یہ قیاس آرائی ہے تھوڑی سی, بٹ آبویسلی میڈیا رپورٹس کافی ہیں, اور دیکھیں پہلی مرتبہ یہ بھی ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک ایسا وزیر خزانہ آئے گا جو ٹیکنوکریٹ ہوگا, جو پارٹی کا سیاستدان نہیں ہوگا. بہت بڑی تبدیلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے یہ سب کچھ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سرتاج عزیز صاحب بھی ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پر تھے, طارق فاطمی صاحب بھی ایک ٹیکنوکریٹ کے طور پر تھے. ابھی عطر کاظمی صاحب بات کر رہے تھے ایکسپیرینس کے حوالے سے. سیاسی حکومتیں ایسے ہی وزیر لے کے آتی ہیں. سیاسی حکومتوں میں شاید ایکسپرٹیز کو اتنا پیش نظر نہیں رکھا جاتا سوائے فائنانس کے حوالے سے. فارن آفس آپ کے پاس, آپ کو ماضی بھی پتا ہے کس کس کے پاس رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا ایکسپیرینس تھا جب ان کو فارن منسٹر بنا دیا گیا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا ایکسپیرینس تھا جب وہ وزیر خارجہ بن گئے. اسی طریقے سے جو سیاستدان جیت کے آتے ہیں ان کا پرائم منسٹرشپ کا عمران خان صاحب کا کیا تجربہ تھا, کوئی ایڈمنسٹریٹو ان کا تجربہ نہیں تھا, لیکن وہ پرائم منسٹر بن گئے. یہ سیاسی حکومتوں کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کس کو لگاتے ہیں. لیکن میں اگر آپ سے عرض کروں جو موجودہ کیبنٹ بننے جا رہی ہے اس میں 2-3 چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ایک ٹیم ہے, ایک میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم ہے. چونکہ وفاق میں اب شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں, تو جو شہباز شریف صاحب کے کلوز لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے رہے ماضی میں بھی, یا جو ان کے اپنے ذاتی ٹرسٹ وردی ہیں, وہ کابینہ میں ہوں گے یا ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے. نواز شریف صاحب کے جو ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں شاید اس طریقے سے اب کابینہ کا حصہ نہ ہوں. پھر جس ہم ہائیبرڈ ماڈل کی بات کر رہے ہیں, صاحب کے قریب ہیں اور وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے, میں اس میں عرض کروں جس طریقے سے پھر ہائیبرڈ سسٹم جس کی ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کافی سالوں سے یہ پاکستان میں آزمایا جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ان پٹ ہوگا فائنانس کے حوالے سے اور فارن منسٹرز کے حوالے سے. اس لیے بھی یہ فیصلے جو ہیں اس میں ان پٹ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے سوٹیبل پرسن ہو سکتے ہیں جو ان معاملات کو اسٹیبلشمنٹ, حکومت, سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ان چیزوں کو دیکھیں, اور تمام صوبوں کے ساتھ جو خاص طور پہ آپ کے مالی معاملات ہوں گے ان کو پیش نظر رکھیں. اس لیے آپ کو کچھ پنجاب سے لوگ وفاق میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. رانا مشہور صاحب پنجاب میں تھے, اب آپ کو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ وفاق کے اندر موجود ہوں گے. عطا طاہر صاحب جیسا کہ وفاق کے اندر وزیر اطلاعات بننے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داریاں فائنانس سے ہٹا کے اگر فارن منسٹر میں بنایا جاتا ہے تو فائنانس کے حوالے سے ایسی شخصیات کا چناؤ کیا جا رہا ہے جو اس وقت جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ انٹرنیشنلی ان معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کیے جا سکیں, جس پہ بہرحال مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے کہیں نہ کہیں ریلیکٹنٹ نظر آتی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں اطہر کاظمی صاحب سے اور نصر اللہ ملک صاحب سے. جی اطہر صاحب, سر وفاقی کابینہ کی تو ڈسکشن ہو گئی, خیبر پختونخوا میں کابینہ بنی, بہت سے رشتہ دار بھی ہیں سینئر لیڈرز کا, اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے. بٹ سر اب obviously یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس نے وفاق کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, اس نے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھی کام کرنا ہے, کیونکہ سیکیورٹی سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں ایک. کیا اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور وفاق کے لیے بھی کتنا آسان یا مشکل ہوگا, یا آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ان فیصلوں سے, کابینہ کے فیصلوں سے, چیف منسٹرشپ کے فیصلوں سے لگ رہا ہے کہ کوئی ان کا بھی رویہ نرم ہو رہا ہے اس معاملے کو لے کے؟
देखिए, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, जो वफाक में भी काबीना बन रही है और उससे पहले जिस तरीके से हमने पंजाब में देखा और पंजाब में वज़ीर आला भी आ गई हैं, लगता है ऐसे जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि जो निगरान हुकूमतें हैं वो पीडीएम की हुकूमत का तसलसल है। अब हमें ऐसे लग रहा है कि ये जो अब हुकूमत आई है ये कोई खटपुतली हुकूमत है और ये तसलसल है निगरान हुकूमत का। मोहसिन नकवी के आईजी वहाँ बैठे हैं, मोहसिन नकवी के सारे अफसर बैठे हैं, पूरी सारी इंतज़ामिया वही बैठी और वही मरियम बीबी को चला रही है। तो वो जो वज़ीर आला आते साथ ही अपनी टीम सेट करता है वो हमें नज़र नहीं आ रहा वफाक में भी और सर, अभी तो थोड़े ही दिन हुए, हो सकता है कि आने वाले दिनों में चेंजेस आपको नजर आए। जी, वो हो सकता है। देखे ना, वो ये क्लेम कर रहे हैं ना एक तरफ कि हमने 20 मंसूबे भी लॉन्च कर दिए और 10 वो भी लॉन्च कर दिए, और जिस तरीके से कैंसर हॉस्पिटल के ऊपर पूरी कौम ने देखी वो प्लानिंग जो 4 बंदों ने ग्राउंड पे खड़े होकर कही, और जिसमें एक इतना इंटेलिजेंट था उसने कहा यहाँ शॉपिंग मॉल भी बना दो, दूसरे ने कहा ये भी कर दो। तो वो जिस तरीके से जिस लेवल ऑफ मैच्योरिटी से चीज़ें तेज़ी से चल रही थी तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो इंतज़ामिया उसमें भी रद्दोबदल होगा। अब आज आप खैबर पख्तूनख्वा में उमर अयूब का रिश्तेदार, असद कैसर का भाई, शहराम तरकई का भाई, शेर अफजल मरवत का भाई, इनके अलावा खान साहब का कोई और कारकुन वहाँ पे नहीं मिला। हो सकता है ये बड़े काबिल हों, लेकिन ये तो मारूसियत के हवाले से बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि जनाब जिन जमातों में मारूसियत है वो सही नहीं है। असद कैसर साहब पहले खान साहब से मिलने गए, अंदर सिर्फ बात की और बाहर आके अनाउंस कर दिया कि मेरा भाई स्पीकर होगा। भाई अंदर तो ये बात हुई नहीं थी, सिर्फ कहा गया था, आपने जिक्र किया था, बाहर आके आपने अनाउंस कर दिया। फिर जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इमरान खान को दुख है कि मेरे निकाह वाला जो केस है जिस पे सबसे ज़्यादा गुस्सा है, जिन्होंने खावर मानिका को ला के पूरी कौम के सामने बैठा के इंटरव्यू किए, असद कैसर साहब और अली मोहम्मद खान साहब और दीगर रोज़ उधर पहुँचे होते हैं, उस पर भी इमरान खान साहब नाराज़ हैं। तो मसला ये है कि अली अमीन गंडापुर की जो इनकलाबी काबीना है वही एक पहला स्टेप है। अब आगे देखते हैं कि ये आगे क्या करेंगे। बाकी अली अमीनपुर की उनका नाम सामने आना और महमूद अचकजई का नाम आना सदारती उम्मीदवार के तौर पे, ये इमरान खान की पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे देखे जाएं, ये बुनियादी तौर पे एक पैगाम है कि हमने मुफाहमत की सियासत नहीं करनी। आप इससे इत्तेफाक करेंगे नसरुल्लाह मलिक साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मुफाहमत के लिए तैयार नहीं है, और जो बातें हो रही हैं फिर गवर्नर्स रूल लगा के लगा खैबर पख्तूनख्वा में? मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे गवर्नर रूल लगेगा। मुझे लगता ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब आप आस्ता आस्ता देखिएगा कि वो वफाक के साथ जो उनकी टेंशन की कैफियत है उसमें कमी आ जाएगी। कुछ सियासी बयानबाजी होती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सूबाई हुकूमत जो है वो कोई बगावत कर दे, क्योंकि जब सबसे पहले इस बात का फैसला किया गया था कि KPK के अंदर इजलास बुलाएं MNAs का, इमरान खान साहब ने फिर वो खुद फैसला वापस लिया। फिर ये कहा गया जिस तरीके से कि हम महाजराई करेंगे KPK की तरफ से, इसको भी इमरान खान साहब ने फैसले को फिर वापस लिया। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी महाजराई बढ़ेगी KPK की और वफाक के माबैन। जिन अफसरान का जिक्र अतर साहब कर रहे थे, देखें ब्यूरोक्रेसी जो है वो मोहसिन नकवी साहब निगरान वजीर हों या उससे पहले बुज़दार साहब वजीर हों, ब्यूरोक्रेसी आपकी वही रहती है, तबादले हो जाते हैं। इस वक्त जो मरीम नवाज शरीफ साहबा जो पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद डाल साहब हैं। एक सोशल मीडिया पे कैंपेन भी चली कि जी वो तो PTI के साथ काम करते रहे, कमिश्नर डेरा गाजी खान थे, उस वक्त सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी थे। लेकिन ये देखा जाना चाहिए कि अगर साजिद डाल साहब जो हैं वो एक अच्छे अफसर हैं, मेहनती अफसर हैं, हार्ड वर्कर हैं, तो मौजूदा हुकूमत भी उनका फ़ायदा उठाना चाहेगी। मेरे ख्याल में इन चीज़ों से पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के सियासतदानों को निकल आना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है, जो भी हुकूमत आती है उसके साथ अपना काम करने का अंदाज़ और अपना कंफर्ट लेवल देखती है। इसलिए ये आप अगर किसी के ऊपर टैग लगा दें कि फलां हुकूमत में रहा, हुकूमत में तो उसने रहना ही रहना है, हुकूमत जिसकी मर्जी आए, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें भी आस्ता आस्ता आपको लगेगी बेहतर हो जाएंगी। कोई बड़े क्लैश की नौबत नहीं आएगी। असद कैसर साहब हों, अली मोहम्मद खान साहब हों, इवन आपके बैरिस्टर गौर साहब हों, शेर अफजल मरवत साहब हों, ये किसी इंतहा पसंदाना सियासत की तरफ नहीं जाएंगे। आपने देखा कि मुल्क से 2 बार बैठे हुए अफराद तो सर इमरान खान साहब सर वेरी क्विकली, तो फिर आपके ख्याल में इमरान खान साहब भी इस इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि उनकी मर्जी के बगैर हो रहा है ये, और इज ही पार्ट ऑफ इट? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के अंदर भी जो आज से 2-3 माह पहले उनकी सोच थी उसमें तब्दीली आपको नजर आएगी। देखिए 9 मई के हवाले से उन्होंने कह दिया कि जो भी लोग उसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جن کے خلاف مقدمات ہیں، جن کو پی ٹی آئی ڈیفینڈ کر رہی تھی کہ نہیں جی اس دن ریئیکشن تھا، لوگ نکل آئے، دوسرا بیانیہ پی ٹی آئی دے رہی تھی نہیں جی وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، ایک سازش کی گئی پی ٹی آئی کے خلاف. اب یہ کہا جا رہا ہے نہیں اگر وہ ملوث ہیں، اگر ویڈیو ثبوت ان کے خلاف ہیں تو ان کے خلاف کارروائی بھی کی جائے، ان کو سزا بھی دے دی جائے. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی آپ کو لگے گا آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو ہٹائے گی ان چیزوں سے. بالکل ٹھیک. کاظمی صاحب ویری کوئکلی دی سیم ایشو یہ جو ہائی لائٹ کیے نصر اللہ ملک صاحب نے، عمران خان صاحب کا جو بیان ہے 9 مئی کو لے کے، آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ان کا درینہ پوزیشن ہے. وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب جو ملوث ہیں ان کو آپ ضرور سزائیں دیں، ہمارے خلاف سازش ہوئی، یہ ایک طرح سے کسی اور نے پلاننگ کی، وہ یہ الزام لگاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بیانیے میں کوئی انہوں نے تبدیلی آئے گی ان کے. ہاں وہ جو جوڈیشل ایک کمیشن کی بات کر رہے ہیں وہ کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جن سائٹس پہ حملے ہوئے وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہیں وہ پبلک کی جائیں، وہ دکھائی جائیں. تو وہ تو انہی کا میرے خیال میں وہ پرانا بیانیہ ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اب وہ کس حد تک پیچھے جاتے ہیں. پر میرے خیال میں جو ان کو حکومت مل گئی ہے خیبر پختونخوا کی، اس پہ تھوڑا سا ایک طرح سے فیصلے کرتے ہوئے یا انتہائی قدم اٹھاتے ہوئے وہ 2-3 دفعہ سوچیں گے ضرور، اور چیزیں ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ تھوڑی سی بہتری کی طرف جائیں. لیکن اگر آپ نے عمران خان کی پالیسی کو اس وقت ریڈ کرنا ہے تو جنید اکبر کی تقریریں، اچکزئی صاحب کی نامزدگی اور علی امین گنڈا پور صاحب کا سامنے آنا، جن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ 9 مئی کے ساتھ ان کو بھی جوڑا جاتا تھا، لیکن انہوں نے تو ان کو وزیر اعلیٰ بنا لیا، تو وہ تو اپنی اس پوزیشن سے اس طرح پیچھے نہیں ہٹ رہے. نصر اللہ صاحب آبویسلی سر یہاں یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں تو شہباز شریف صاحب کو بھی کہیں جو بات بھی ایک طرف ہوتی ہے، سب کہتے ہیں جیسے ہم نے ندیم افضل چند صاحب کا بھی ذکر کیا، پاکستان پیپلز پارٹی میں سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا، بات کرنی پڑے گی. تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے، بہت مشکل انہوں نے اکانومی کے فیصلے کرنے ہیں، مے بی ہی نیڈس ٹو ریچ آؤٹ ٹو پی ٹی آئی. میرے خیال میں شہباز شریف صاحب یہ کوشش کریں گے، اور آنے والے دنوں میں یہ اس بارے میں کوشش کی جائے گی کہ جب خاص طور پہ اکانومی کے حوالے سے کچھ فیصلے ہیں، پھر وہ جو میٹنگز ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگز ہوں گی اس میں بھی علی امین گنڈا پور صاحب آئیں گے، اور یہ پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی مل کے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہو سکیں گی جس پہ بات چیت کا عمل آگے بڑھے. آپ کو آہستہ آہستہ قومی اسمبلی کے اندر بھی ماحول بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت ایسی کیفیت ہوگی، پی ٹی آئی بھی اس بات کا ادراک کر رہی ہے کہ اب وہ اپنا بیانیہ تو ضرور رکھے گی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، ہمارا ووٹ بینک جو ہے چوری کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں بات چیت کا عمل بھی شروع ہوگا. بہت سی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس کے اشارے دے چکی ہے. علی محمد خان صاحب کے بیان کو اب اتنا آسان نہ لیں جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی ملک کے بڑے لیڈر ہیں، آصف علی زرداری صاحب ملک کے بڑے لیڈر ہیں، عمران خان صاحب ملک کے بڑے لیڈرز ہیں، عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، بات چیت کا عمل شروع کیا جائے، تمام سیاستدان مل بیٹھیں. میرے خیال میں جو اس وقت کیفیت بن چکی ہے، اس میں آپ کو سیاستدانوں کو کچھ نہ کچھ 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اپنی اس انتہا پسندانہ سوچ سے، اور یہ کہیں نہ کہیں چیزیں سینس پریویل کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، جو بریک سے واپس مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب سے اور نصر اللہ ملک صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں جو اوورال سیاسی صورتحال ہے. اطہر صاحب obviously پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نواز، مگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی تو ہے، ایم کیو ایم بھی تو ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کیا شہباز شریف صاحب کے لیے یا ایک مائنورٹی حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے آنے والے دنوں میں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ حکمت عملی کہ ہم آپ کی حکومت کو گرنے بھی نہیں دیں گے مگر ہم شاید بیٹھ کے باہر تنقید بھی کریں گے، کتنا آسان یا مشکل پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہوگا اور شہباز شریف صاحب کے لیے مینیج کرنا؟ دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوگا. ایک طرح سے آپ نے حکومت بنوا دی لیکن آپ کابینہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے. آپ کی حکومت ہے بلوچستان کے اندر، اور جب اچکزئی صاحب کے گھر پہ چھاپا پڑا تو وفاق میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بلاول صاحب اس کی مذمت کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا کیسے عوام کے شعور کی توہین کی جاتی ہے. بھائی وزیر اعلیٰ آپ کا ہے کوئٹہ میں، اسے کہیں کہ بلاؤ انتظامیہ کو، پوچھو کہ کس نے چھاپا مارا، کیوں مارا اچکزئی صاحب کے گھر پہ چھاپا، تو وہ مذمت کر رہے ہیں. ادھر حکومت اپنی ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ادھر وفاق میں بھی یہ بلاول کی حکومت ہے، یہ صرف شہباز شریف صاحب کی حکومت نہیں ہے. یہ بلاول کے ووٹ سے شہباز شریف صاحب اس ملک کے حکمراں بن رہے ہیں.
تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ ناکام ہوں گے یا کامیاب ہوں گے، بلاول کا اس میں اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا اس میں نون لیگ کا حصہ ہوگا. لیکن کوشش کی جائے گی کہ جناب اس میں یہ تاثر دیا جائے کہ یہ جی ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ حکومت ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہی. پر مشکل ایک اور جو بڑی مشکل یہ ہوگی کہ آنے والے اگلے الیکشنز سے پہلے ان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس کولیشن سے علیحدہ کر لیا جائے، سائیڈ پہ کر لیا جائے، کوئی ایسا تاثر دیا جائے کہ ہم بالکل ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو وہ تاثر بھی قائم رکھنا ہے، حکومت بھی چلانی ہے، اور پھر آئینی عہدے بھی سارے لینے. کیا یہ جو آئینی عہدے ہیں یہ کوئی چکوال کی ریوڑی ہے کہ دو اس کو دے دو، دو اس کو دے دو، یا ان کا کوئی آئین کے اندر کوئی کام ہے؟ کیسے مطلب کہ کیا اس کو دیکھ کے عوام سوچتی نہیں ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کون بنے گا، گورنر کون بنے گا، اسپیکر کون بنے گا. جس طریقے سے یہ چیزیں بانٹی جا رہی ہیں ایسے تو اندھا بھی ریوڑیاں نہیں بانٹتا. تو میرے خیال میں یہ سب کچھ کر رہے بھی ہیں آپ، اور ساتھ یہ بھی تاثر کہ ہم اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ اسی قسم کا آپ کو وہ کبھی خوشی کبھی غم والا سلسلہ چلتا ہوا نظر آئے گا. کب تک چلے گا یہ سر؟ میرے خیال میں تو ہم ساتھ ساتھ ہیں والا سلسلہ چل رہا ہے. آپ پتہ نہیں کیا کبھی خوشی کبھی غم کی بات کریں. پر ساتھ ساتھ ہی ہے نا، خوشی بھی اور غم ساتھ ساتھ ہی چلے گا. جی نصر اللہ صاحب، سر obviously یہ اتحادیوں کی گفتگو ایک طرف سر، بٹ ایک بہت جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وننگ فارمولا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم ہوتے تھے، اور جو پنجاب صوبہ تھا جو سپورٹ بیس تھی وہ چھوٹے بھائی چلاتے تھے، اور ان کی ایک آپس میں بہت زبردست ایکویژن تھی. اب اس فارمولے میں بہت بڑی تبدیلی بھی آئی ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ وہاں موجود بھی ہیں بٹ وزیر اعظم نہیں ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہیں. جو یہ وننگ فارمولا تھا، ایک بہت سموتھ کمبینیشن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں بھی اتنی ہی اچھی چلے گی، یا اس میں آپ کوئی مسئلے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں کوئی دراڑ آپ کو نظر نہیں آئے گی. نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، وہ پارٹی اپنی مریم نواز کے حوالے کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے مریم نواز کو جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر قابل قبول بنایا تمام اپنی لیڈرشپ کے لیے. اگرچہ ایک دو تین لوگ ناراض ہوئے، الگ بھی ہوئے، لیکن بالآخر مریم نواز کو مان لیا گیا کہ وہ پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے یا کراؤڈ پولر یا عوامی جلسوں سے مریم ہی جا کر خطاب کریں گی. ووٹ بینک میاں نواز شریف کے بعد مریم نواز کا ہے. اب اگلا مرحلہ تھا پنجاب کا. پنجاب میں وہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے تھے تاکہ پنجاب کے اندر وہ اپنا ووٹ بینک جو ہے اس کو واپس لا کر اپنی پرفارمنس بہتر کر کے وفاق کے لیے وہ کمپیٹ کر سکیں. تو میرے خیال میں میاں نواز شریف کی اسٹریٹجی کامیاب ہے اس لحاظ سے. پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بن جانا، اور یہاں ان کے لیے اب ایک موقع ہوگا کہ وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ، اپنے ہارڈ ورک کی بنیاد پر، پاپولیرٹی کی بنیاد پر، اور پارٹی کے اندر اپنے انفلوئنس کی بنیاد پر وہ یہ کوشش کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں کہ اگلے الیکشن کے لیے وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار ہوں. اب یہ ڈیپینڈ کرے گا مریم نواز کے اوپر کہ ان کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے. میاں نواز شریف نے تو ان کے لیے ایک پوری بنا کے پلان ان کے حوالے کر دیا ہے. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. شہباز شریف صاحب کی مکمل سپورٹ ہوگی. ان کو بھی پتا ہے کہ اب پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ مریم نواز کے پاس جانے والی ہے، باقی لوگوں نے مل کے ان کے ساتھ چلنا ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. Now we will be back on Monday.